अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। मैंने गुज़िश्ता वीडियो आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ किया था और उस वीडियो पे जो रिस्पांस आया ख़ास तौर पे कुछ दोस्तों का वो ये था कि जो क्लेम्स मैंने किए थे या जो नताइज मैंने ड्रा किए थे उसके लिए तारीख़ी हवालों का बाकायदा सबूत देना जो है वो लाज़मी था, क्योंकि जो जो कुछ अगर आप तारीख़ी हवाले के बग़ैर जो बात कर रहे होते हैं तो सम टाइम उसको स्वीपिंग स्टेटमेंट के तौर पे लिया जाता है या वो एक प्रोपेगेंडिस्ट स्टांस होता है, सम टाइम पोजीशन होती है। तो मैंने इस मुनासिब समझा कि 1947 के बाद जो आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान का सफ़र है उस पे गुफ्तगू करने से पहले जो गुज़िश्ता वीडियो की गुफ्तगू थी उसके साथ मैं वो तारीख़ी हवाले दे दूँ ताकि जो गुफ्तगू मैंने की थी और जो नताइज मैंने अख़ज़ किए थे उनकी बुनियाद आपको समझ आ जाए कि ऐसा मैंने क्यों कहा था। अब उसमें 3 अहम शख्सियात हैं जिसके हवाले से मैंने बात की। सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान हैं, जिनके हवाले से मैंने ये कहा था कि उन्होंने मुस्लिम अलग ये जुदा गाना मुस्लिम कौमियत की शनाख्त का तस्वर दिया। फिर अल्लामा इकबाल हैं जिनके हवाले से ये दावा अमूमी तौर पे मिलता है हमें कि उन्होंने पाकिस्तान का तस्वर दिया था, और मेरा जो क्लेम था पिछली वीडियो में वो ये था कि अल्लामा इकबाल पहली बात कि एक अलग मुसलमानों के लिए रियासत के हामी नहीं थे या उन्होंने कोई ऐसा तस्वर नहीं दिया था, और दूसरा मुसलमान कोई मजहबी हुक्मरानी या एक थियोलॉजिकल स्टेट की फेवर में नहीं थे। फिर तीसरी शख्सियत थी वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिनकी 11 अगस्त की स्पीच का मैंने हवाला दिया था। अब ये जो मेरे क्लेम्स हैं, ये जो मैंने आपके सामने अपनी तारीख़ की समझ बूझ रखी तो वो किन बुनियादों पे कायम है, चलें उस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले जी, जब हम सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से बात करते हैं और ये दावा किया आया सर सैयद ने मुसलमानों को एक जुदागाना कौम के तौर पे देखा था, ये नहीं, तो इसके लिए 1888 में सर सैयद अहमद ख़ान का एड्रेस है मीरूत में, और ये एड्रेस पब्लिश हुआ है सर सैयद अहमद ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कंसिस्टिंग ऑफ स्पीचेस एंड लेटर्स, ये टाइटल है उस बुक का। और इस किताब के सफ़ा नंबर 29 से 53 तक, यानी पेज नंबर 29 to 53, ये एड्रेस मौजूद है। अब ये एड्रेस इलाहाबाद में पायनियर प्रेस ने 1888 में इशाया किया था, और यही एड्रेस जो है ये रिप्रोड्यूस हुआ है संगे मील, इसी नाम से संगे मील पब्लिकेशंस ने 1982 में लाहौर में। तो आप ये वाली जो किताब है इसका मुताला कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें सर सैयद अहमद ने क्या बात की थी। बेसिकली ये जो स्पीच है ये एक बहुत कम्प्रिहेंसिव स्पीच है। 2 दिन सर सैयद जो हैं उन्होंने ख़िताब किया था। पहले दिन मीरूत में जब वो ख़िताब कर रहे थे तो उन्होंने एजुकेशन और साइंस मुसलमानों के लिए कि उनको साइंस की तालीम हासिल करनी चाहिए और तालीम का फ़रोग़ कैसे हो सकता है, इस पर वो बात कर रहे थे। दूसरे दिन उन्होंने सियासी हवाले से बात की, और ये जो खुतबा है सर सैयद अहमद ख़ान का, ये हिंदुस्तान की सियासत पे उनका एक तज्ज़िया था। और इसमें पहली बात जो है इस खुतबे में उन्होंने मुसलमानों के लिए मोहम्मडन नेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और उन्होंने सेपरेट किया कि हिंदू से मुसलमान अलग हैं, और मुसलमान जो मोहम्मडन नेशन है इसका जो वर्ल्ड व्यू है ये मुख्तलिफ है। इसको जो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की एम्पायर है इसको मुख्तलिफ अंदाज में देखना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि 1885 में चूँकि कांग्रेस बन चुकी थी तो कांग्रेस जिस तरह की डिमांड्स करना शुरू हुई है इससे मुसलमानों को अपने आप को दूर रखना चाहिए। तो ये पूरा जो है खुतबा, इसको 3-4 हिस्सों में अगर आप तकसीम करें तो पहले हिस्से में वो मुसलमानों को डिस्करेज कर रहे हैं, मोहम्मडन्स का लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि मोहम्मडन अलग नेशन है और इन्हें बंगालियों और कांग्रेस की जो मूवमेंट है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए।
دوسری بات پھر وہ چلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں سے اگر برٹشرز چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد کون کیسا خون خرابہ ہونے کا امکان ہے، اور ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریباں ہو جائیں گے، اور ہمارے جو نارتھ ویسٹ کے پختون اور مسلمان ہیں جو مارشل ریسز ہیں وہ شاید حملہ آور ہو جائیں۔ تو اس لیے ہندوستان کے پیس کے لیے یہ لازمی ہے کہ انگریز یہاں پہ موجود رہیں، وہ جسٹیفائی کرتے ہیں برٹش رول کو۔ پھر وہ محمڈنس کو کہتے ہیں کہ آپ کو تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پہ برٹشرز آ گئے ہیں، یہ تو اہل کتاب ہیں، اور آپ سے جب اقتدار چھن چکا ہے تو اب آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے کزنز جو ہیں وہ حکمران ہیں، اور آپ کو ان سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور وہ فائدے کی جب بات کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو تجارتی حقوق کے لیے بات کرنی چاہیے انگریزوں سے، اور اپنی سروسز پیش کرنی چاہیے کہ جو امریکہ کو ٹریڈ ہونی ہے یا یورپ کو جو ٹریڈ ہونی ہے اس میں ہم آپ کے معاون و مددگار ثابت ہوں گے، اور ہم اس تجارتی عمل سے جو محمڈنس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ دولت جو ہے، پیسہ جو ہے، خوشحالی جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ان جو جدید تعلیم ہے، جو انگریزی تعلیم ہے، اس کو بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ لب لباب ہے اس پورے خطبے کا، اس کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو کہیں پہ بھی جب محمڈنس کی یا محمڈن نیشن ہوڈ کا جو تصور ہمیں سر سید احمد خان کے ہاں نظر آتا ہے تو اس میں تو کہیں کوئی نظریاتی وجود جو ہے مسلمانوں کا اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ان کی معاشی حالات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ان کو اس نظام کو قبول کرنا چاہیے، انگریز کے ساتھ وفاداری بھی کرنی چاہیے، اور اس سے اپنے لیے زیادہ سہولتیں لینی چاہیے۔ تو کسی شرعی قوانین کے نفاذ کے لیے جدوجہد کا کوئی تصور ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آتا کہ مسلمان جو انگریزوں سے کوئی اس حوالے سے بات کریں کہ ان کے لیے الگ سے ایک تھیولوجیکل سیٹ اپ، یا جہاں پہ ان کی اکثریت ہے تو وہاں پہ ان کو ایک مذہبی اٹانومی کے حوالے سے ایک ایسی ریاست یا کوئی ایسی تشکیل ہو سکے سیاسی سماجی نظام کی کہ جہاں پہ مسلمانوں کے شرعی قوانین کا نفاذ ہو، ایسی چیز ہمیں سر سید کے ہاں نظر نہیں آتی، اور اس کا حوالہ میں آپ کو دے چکا ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سر سید کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسباب بغاوت ہند کی جو پوری کہانی ہے وہ بیسیکلی وہی ہے کہ جو مسلمان اشرافیہ پہ الزام لگا تھا سر سید اس کو دھونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اب چلتے ہیں جی نیکسٹ جو امپارٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے تاریخ کا، وہ ہے جناب علامہ محمد اقبال کا خطبہ اعلی آباد۔ اور اس خطبہ اعلی آباد کی بنیاد پہ یہ کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال جو ہیں انہوں نے ایک الگ ریاست کا تصور مسلمانوں کے لیے پیش کیا تھا۔ تو اس میں سے میں کوٹ کروں گا علامہ اقبال کو، اور پھر علامہ اقبال خود جو ہے جو ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں وہاں پہ اس کی تشریح کیسے کرتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ پہلے تو اس خطبہ اعلی آباد 1930 میں علامہ اقبال نے الہ آباد میں یہ بات کی تھی، اور یہ موجود ہے، یعنی یہ کوئی ڈھونڈنا اتنا مشکل نہیں ہے، خطبہ الہ آباد کا پورا ٹیکسٹ موجود ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی میں ڈال دوں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس میں کیا کہتے ہیں اقبال جی؟ پرسنلی I would go further. I would like to see the Punjab, the Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state. کہ میں کیا دیکھتا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں کہ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان کو ایک سٹیٹ میں اکٹھا کر دیا جائے، ان سب سے ایک سٹیٹ بنا لی جائے۔ اب یہاں ٹرم آپ یاد رکھیے کہ سٹیٹ کی جو ٹرم ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ سیلف گورنمنٹ within the British Empire or without the British Empire. The formation of a consolidated Northwest Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims. مسلمانوں کا مجھے آخری مقدر جو ہے وہ یہی دکھائی دے رہا ہے کہ ان تمام صوبوں کو ملا کر ایک اکائی بنا دیا جائے، چاہے وہ برطانوی حکومت کے اندر ہو، یعنی برطانوی
جو حکمران ہیں ان کے ہوتے ہوئے یا ان کی غیر موجودگی میں. اچھا جی، پھر اقبال اسی خطاب میں آگے چل کر کہتے ہیں The idea need not alarm the Hindus or the British. اور اس تصور سے نہ ہندوؤں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے نہ برٹش کو. انڈیا از دا گریٹسٹ مسلم کنٹری ان دا ورلڈ. انڈیا جو ہے وہ دنیا میں ایک عظیم مسلم ملک ہے. اچھا، پھر وہ آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ nor should the Hindus fear that the creation of autonomous Muslim states will mean the introduction of a kind of religious rule in such states. اب یہ بہت واضح ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر مسلمانوں کی اسٹیٹس بن گئیں، اٹانومس یا خود مختار اسٹیٹس بن گئیں، تو وہاں پہ کوئی مذہبی قانون یا مذہبی حکمرانی قائم ہو جائے گی. I therefore demand the formation of a consolidated Muslim state in the best interests of India and Islam. کہ میں اسلام اور انڈیا دونوں کے مفاد میں ان مسلمان خطوں کو ملا کر ایک اٹانومس اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کرتا ہوں، کا مطالبہ کرتا ہوں، یہ وہ کہتے ہیں. اور پھر وہ اس میں کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ جو ہوگی یہ ہندوستان کی سیکیورٹی کے لیے اور ہندوستان کے پیس کے لیے بہت لازمی ہے. ایک تو ایک انٹرنل بیلنس قائم ہو جائے گا مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان کہ انہیں بھی ایک اچھا خاصا خطہ مل جائے گا جس میں ان کی میجارٹی ہوگی. دوسری طرف جو باہر سے آنے والے خطرات ہیں، چاہے وہ نظریات کی شکل میں ہیں یا لاؤ لشکر کی شکل میں، اسی خطبے میں وہ یہ لکھ رہے ہیں، تو ان خطرات کا سامنا کرنے کے لیے یہ جو مسلمانوں کا کنسالیڈیٹڈ یونٹ ہوگا، اکائی ہوگی یا اسٹیٹ ہوگی، یہ ان کا مقابلہ کرے گی. اب یہ تصورات کون سے ہیں جن کی طرف اقبال اور یہ کس سے ایڈریس کریں؟ بیسیکلی وہ برٹشر سے اور ہندوز دونوں سے ایڈریس کر رہے ہیں. اور یہ خطرات ہیں، آپ جانتے ہیں 1917 کا جو سوویت ریولوشن تھا اور جو اشتراکی نظریات، ان کے سامنے بھی ایک دیوار یہ بنے گے، یہ صوبہ یا یہ اسٹیٹ جو ہے وہ بنے گی. اور اگر وہاں سے لاؤ لشکر کے ساتھ حملہ ہوتا ہے تو اس کے خلاف بھی یہ ایک دیوار بنے گی. تو اب اقبال کا جو تصور ہے وہ یہ ہے. اب یہ جو اسٹیٹ کا لفظ ہے، اس کو ہمارے ہاں پھر عام طور پہ اسی کی وجہ سے علامہ اقبال کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے پہلی دفعہ ایک آزاد مسلم ریاست کا تصور دیا. کیا واقعی ایسا تھا کہ علامہ اقبال نے ایک آزاد ریاست کا تصور دیا تھا یا وہ کچھ اور تھا؟ علامہ اقبال سے ہی ہم پوچھتے ہیں. تو علامہ اقبال خط لکھتے ہیں جس کا گزشتہ لیکچر میں نے حوالہ دیا تھا، لیکن میں نے نام مینشن نہیں کیا تھا، اس کی ڈیٹیل میں نہیں گیا تھا، تو آج آپ کے لیے میں وہ پیش کر دیتا ہوں. ای جے تھامسن کو 4 مارچ 1934 کو علامہ اقبال ایک خط لکھتے ہیں، اور اس خط میں علامہ اقبال کیا لکھتے ہیں میں ریڈ آؤٹ کر لیتا ہوں، کوٹ ان کوٹ. I have just received your review of my book. میں نے ابھی مجھے آپ نے جو ریویو کیا میری کتاب کا مجھے موصول ہوا. It is excellent and I am grateful to you for the very kind things you have said of me. یہ بہت زبردست تھا اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا ان باتوں کے لیے جو آپ نے میرے لیے کی. But you have made one mistake. لیکن آپ نے ایک غلطی کی ہے. Which I hasten to point out as I consider it rather serious. جس کو میں اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، فوراً نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے. کیا ہے جی وہ معاملہ؟ You call me the protagonist of the scheme called Pakistan. آپ نے مجھے جو پاکستان کی اسکیم ہے اس کے ہیرو کے طور پہ پیش کیا، ایک پروٹیگنسٹ کے طور پہ یا اس کے سپورٹر کے طور پہ کہ میں پاکستان کے حق میں ہوں. Now پاکستان is not my scheme. جناب پاکستان میری اسکیم نہیں ہے. The one I suggested in my address، جس کی بات میں نے کی تھی اپنے خطبے میں، یہ خطبہ الہ آباد کی بات ہو رہی ہے، is the creation of a Muslim province. وہ ایک مسلمان صوبے کی بات تھی. That is a province having an overwhelming population of Muslims in the northwest of India.
ایک ایسا صوبہ جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہوگی اور جو نارتھ ویسٹ آف انڈیا میں پایا جائے گا یا وہاں پہ تشکیل دیا جائے گا. This new province will be, according to my scheme, a part of the proposed Indian Federation. میری اسکیم کے مطابق یہ صوبہ ہندوستانی وفاق کا جو ایک پروپوزل ہے اس کا حصہ ہوگا، یعنی متحدہ ہندوستان کا جو وفاق وجود میں آئے گا، جو فیڈریشن وجود میں آئے گی ہندوستان کی، اسی کا حصہ ہوگا. اب یہ خط جو ہے یہ جی کہاں سے ملا؟ یہ خط آپ کو ملے گا ایس حسن احمد کی کتاب ہے اقبال، ہز پولیٹیکل آئیڈیاز ایٹ کراس روڈس. اس کتاب میں آپ کو اس کی فوٹوگراف مل جائے گی ایز اٹ از، جیسے اقبال نے لکھا تھا اس کی تصویر وہاں پہ موجود ہے. اچھا، اس سے آگے چلتے ہیں. اسی طرح کے کچھ خیالات کا اظہار اقبال نے اپنے ایک اور خط میں کیے جو انہوں نے راغب احسن کو لکھا. اب یہ خط جو ہے یہ کہاں پہ ہے؟ اقبال جہان دیگر 1983 میں چھپنے والی ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کے مصنف ہیں فرید الحق. انہوں نے علامہ اقبال کو کوٹ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں I propose to create a Muslim province within Indian Federation, quote unquote. کہ اقبال کہتے ہیں کہ میں ہندوستان کے وفاق کے اندر ایک صوبے کی تخلیق کی بات یا اس کی تشکیل کی بات کر رہا ہوں. تو بیسیکلی اقبال ایک طرف علادگی کی بات نہیں کر رہے، دوسری طرف جو عام بات ہے کہ جب یہ ایک صوبہ بن جائے گا تو اس صوبے میں کوئی مذہبی حکمرانی نہیں ہوگی جس کا خوف انگریزوں کو یا ہندوؤں کو ہے. ان باتوں کو وہ نگیٹ کر رہے ہیں. وہ تو خود خطبہ الہ آباد میں انہوں نے کہا تھا، لیکن اپنے خطوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں کسی اسکیم آف پاکستان کے حق میں نہیں ہوں. اب پھر اقبال اسٹیٹ کی بات کیوں کر رہے تھے اور آٹونمس اسٹیٹ کی بات کیوں کر رہے تھے؟ آپ اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اقبال کا جو ایکسپوئر تھا ویسٹرن لٹریچر کے ساتھ، اس میں جو فیڈریشن کی اگزامپل، چونکہ ہندوستان کو فیڈریشن بنانے کی بات ہو رہی تھی، انگلستان تو ایک یونٹری اسٹیٹ تھی، ہندوستان کو فیڈریشن بنانے کی بات ہو رہی تھی، تو اس وقت فیڈریشن کا جو ماڈل تھا وہ امریکن فیڈریشن تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ آج بھی امریکن فیڈریشن کو کہ جو یونٹس ہیں، جو اکائیاں ہیں، انہیں اسٹیٹس کہا جاتا ہے. اسی لیے اس کا نام ہے دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اور 50 اسٹیٹس آج موجود ہیں. اس وقت بھی یہ اسٹیٹس موجود تھیں جن کے ملنے سے امریکن فیڈریشن وجود میں آئی تھی. تو یہ اسٹیٹ کا لفظ اقبال نے اس کلاسیکل ٹرمز میں جو فیڈریشن میں یونٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے اصطلاح، اس سینس میں کہا تھا. اس کا مطلب ان ٹرمز میں نہیں ہے کہ ایک ساورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ اقبال کے اپنے مطابق. اچھا، اب اس کے بعد ہوپفلی یہ بات کلیئر ہو چکی ہے اور اس کے ایویڈنس کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور میرا یہ کویسچن اور یہ کلیم اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ 1947 سے پہلے کے کسی بھی ٹیکسٹ میں آپ آئیڈیالوجی آف پاکستان کا کوئی لفظ کسی کو بھی ملے تو وہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں اس نظریے کو جو میں پیش کر رہا ہوں یا جس پہ میں بات کر رہا ہوں. آپ میری باتوں کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. اب آ جائیں قائد اعظم محمد علی جناح پہ. تو قائد اعظم محمد علی جناح کی اسپیچ جو ہے وہ کئی کتابوں میں چھپی ہے، آن لائن اویلیبل ہے، پورا ٹیکسٹ اس کا موجود ہے. پارلیمنٹ کے آرکائیوز میں آپ چلے جائیں وہاں بھی مل جائے گی. لیکن سب سے آسان یہ ہے کہ آپ ان کی 11 اگست 1947 کی اسپیچ کو گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. وہ پوری اسپیچ 3-4 صفحوں کی آپ کو مل جائے گی. اور اسپیچ میں جناح جو ہے اس 2 نیشن تھیوری کا جو تصور ہے اس کو نگیٹ کرتے ہیں. آئیڈیالوجی تو کہیں ہے نہیں. آئیڈیالوجی آف پاکستان 1947 سے پہلے یہ ٹرمینالوجی، یہ اصطلاح آپ کو نہیں ملے گی. 1934 تک جو علامہ اقبال ہیں وہ تو ایون پاکستان کے جو لفظ ہے اس کو بھی اون کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اقبال کے ہاں سے ہمیں آئیڈیالوجی کہاں سے مل جائے گی؟ اور پھر وہ اپنے خطبے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ریلیجس حکمرانی قائم نہیں ہوگی. سر سید کے ہاں میں یہ نہیں ملتی. اور کہیں پہ آپ کو مل جائے تو وہ یقیناً آپ لے آئیں. جو مسلم لیگ چونکہ پاکستان کا کیس فائٹ کر رہی تھی تو اس کے کسی ڈاکیومنٹ میں آپ کو آئیڈیالوجی آف پاکستان کا ورڈ مل جائے، وہ نہیں ملے گا. میرا اندازہ یہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. آپ تاریخ جو ہے یہ بدلتے حقائق کا نام ہے. آپ کو نئے حقائق جب مل جاتے ہیں تو پرانے حقائق ریجیکٹ ہو جاتے ہیں.
تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گا اور میں بخوشی آپ کی بات کو قبول کر لوں گا۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح کے خطاب میں وہ ٹو نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو یہ آپ میں اس کا لنک ڈال دوں گا اپنی ڈسکرپشن میں اس پوری اسپیچ کا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو دو قوموں کا نظریہ ہے یہ درست نہیں تھا اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ نفرت جو ہے وہ پیدا ہوئی، بلکہ دو قومیں ہیں نہیں، نہ مسلمان کوئی ایک قوم ہے بلکہ مسلمانوں کے اندر بہت ساری شناختیں ہیں، وہ پھر ریلیجس شناختوں میں کہتے ہیں، ریلیجس ٹرمز میں شیعہ سنی یہ میجر وہ ہیں، پھر باقی بھی سیکٹس ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اس سے ہٹ کے ایتھنک جو ٹرمز میں آپ نیشن کو ڈیفائن کریں گے تو یہاں پہ پنجابی ہیں، بلوچی ہیں، سندھی ہیں، پختون ہیں، تو یہ مختلف قومیں جو ہیں ان کا مجموعہ ہے پاکستان بھی، اور اب ہمیں اس ماضی کی لیگیسی سے آگے نکلنا ہوگا اور مستقبل میں ہمیں ایک ایسی ریاست قائم کرنی ہوگی جو جمہوری اصولوں پہ قائم ہو اور جہاں پہ مذہب کا جو کوئی لینا دینا ہے وہ سیاسی امور کے ساتھ نہیں ہوگا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ تمام سٹیزنز، تمام شہری ریاست کی نظروں میں ایکول ہوں گے۔ تو یہ جناب اس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، باقی جو ہے میں نے تفصیل میں بات کر لی اور وہ حوالے دے دیے آپ کو کہ جن حوالوں کی بنیاد پہ میں نے یہ کلیم کیا تھا، میرا یہ دعویٰ تھا کہ جو نظریہ پاکستان ہے اس کو اگر ہم علامہ اقبال قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو یہ نہیں ملے گا۔ میں اپنے دعوے پہ اسی طرح قائم ہوں، اور آپ کوئی کاؤنٹر ایویڈنس لے کے آ جائیں تو میں آپ کی بات ماننے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس میں پھر یہ نظریہ پاکستان اگر نہیں تھا تو یہ کیسے داخل ہو گیا، 1947 کے بعد کا جو سفر ہے، جو نظریاتی سفر ہے، یہ نظریہ کا سفر ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ۔